अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सारा दिन इमरान खान पीटीआई के वकील पहुंचे, लेट हुए, ये हुआ वो हुआ, इसी पे बात चलती रही। और आज पेशावर हाई कोर्ट जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से एक बहुत क्रूशल केस है, उसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी, यानी कि बुध तक के लिए मुलतवी कर दी है। इसके अलावा आज इमरान खान की जो मई 9 के वाक़यात हैं उनमें मुलव्वस होने के हवाले से उनकी एक गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। इस पर हम बात करेंगे। और इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन जो कि आज भी ज़ेर बहस रहा, उस पर बात करेंगे कि आर्टिकल किसने लिखा, इकोनॉमिस्ट के पाकिस्तान में जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनका उस बारे में क्या कहना है। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से आ रहा था कि आर्टिकल के बारे में जो बहस चल रही थी उसमें कितनी हकीकत है। और तीसरी चीज़ उमर डार की सियालकोट आमद, उमर डार किधर से सियालकोट पहुंचे और ये किस तरह मुमकिन हुआ और अभी उनकी मौजूदा सूरत क्या है। तो इन 3 इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। तो मई 12 से हम शुरू करते हैं, लेकिन मई 12 से शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा एक रिक्वेस्ट करूं कि वो लोग जो कि हमें चैनल देखते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। जो हमारे पास अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं उसमें जो चैनल देखने वाले 62% लोग हैं, यानी 62% वो सब्सक्राइबर नहीं हैं। और जो सब्सक्राइबर हैं वो जो रोज़ाना प्रोग्राम देख रहे होते हैं वो 38% हैं, यानी 38%। तो उससे ओवरऑल एक एनालिटिक्स पर भी एक इम्पैक्ट आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर लगाएं, यानी कि उसका असर ये होगा कि जो ही आएगा तो आपको सर्च करने के बजाय आप डायरेक्ट प्रोग्राम जो है वो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कि ये प्रोग्राम आ गया, उसका लिंक आपके पास आ जाएगा। और तीसरी चीज़ ये है कि लाइक किया करें, यानी कि लाइक का बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर होगा। तो हम मौजू की तरफ वापस आते हैं। एक्सक्यूज मी। तो मई 9 के हवाले से इमरान खान की बाकायदा गिरफ्तारी डाल दी गई है। नाजरीन, आपने नोट किया होगा कि आज से कुछ दिन पहले एक कैबिनेट की एक कमेटी भी बन गई है कि जो मई 9 के वाक़यात का ओवरऑल जायज़ा लेगी कि ये कैसे हुआ, क्या मुहरकात थे। अब यह है कि कैबिनेट को बहुत देर बाद ख्याल आया है कि इस तरह की कमेटी की ज़रूरत है। ये क्यों की गई है, जो बज़ाहिर नज़र आता है और जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से इस बारे में बात हुई उससे यही तासर मिलता है कि जूं अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, यानी कि इलेक्शन में अब आप समझें कि एक महीना रह गया। तो आज यानी 9 तारीख है, 9 जनवरी, और अगले महीने की 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो उससे पहले अब जो है ना मई 9 के हवाले से जो बहस है, गुफ्तगू है, और उसके लिहाज से जो एविडेंस है उसमें एक तेज़ी आएगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर की जाएंगी ताकि लोगों का माइंड उसको रिफ्रेश किया जाए, उनके ज़हन में डाला जाए कि 9 में कितना बड़ा वाक़या था। पहले सिर्फ लाहौर जो कोर कमांडर का घर था, जिसको जिना हाउस भी कहते हैं, उधर के हवाले से जो वीडियो फुटेजेस शेयर हुई तो एक ख्याल आता था कि बहुत सारी जगहों पर हमले हुए हैं, बहुत सारे कैंटोनमेंट्स पे, लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें आई नहीं हैं। तो उसका जवाब अभी मिल रहा है कि अब जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो वो चीज़ें, वो वीडियोस अब आना शुरू हुई हैं। आपके नॉलेज में है कि कल मंगल को जो एक आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उस पर जो अटैक हुआ था उसकी वीडियो आई और बड़ी हौलनाक किस्म की वीडियो थी। और जिस तरीके से वो बलवाइयों जैसे अंदाज में हमला किया गया, अंदर से चीज़ें उठाई गई, आग लगाई गई, तो वो बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल थी देखने वाले के लिए। तो मेरे ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये चीज़ें और आएंगी, ये अंदाज़ा है मेरा, मुझे किसी ने नहीं बताया कि आएंगी या नहीं आएंगी। और उस लिहाज से इमरान खान का केस जो है उस पर भी डेवलपमेंट्स आने वाले दिनों में होंगी कि इमरान खान का क्या किरदार था। इमरान खान तो पहले भी शुरू दिन से कहते हैं जी कि गो के दरमियान में वो बयान बदल भी जाते हैं। तो उन्होंने शुरू में ये बात की थी
کہ جی یعنی کہ جب مجھے گرفتار کریں گے تو میرے جو میرے ورکرز ہیں وہ اسی طرح ہوگا، یعنی کہ وہ واپس سے باہر ہو جائیں گے، ان کو کوئی بھی نہیں کنٹرول کر سکتا، اس طرح کے واقعات تو ہوں گے۔ تو بعد میں پھر کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایجنسیوں نے کرایا، ایجنسی کے جو بندے ہیں وہ اس میں شامل تھے۔ تو خیر وہ وقت بتائے گا، اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کا کس کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ وہ خیر اس پہ آنے والے دنوں میں میرے لیے یہ ایک پروگرام چلتا ہی رہے گا اگلا 1 مہینہ۔ تو ہم آگے نیکسٹ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے اکانومسٹ کا میگزین، جو عمران خان نے جو پچھلے دنوں ایک مضمون لکھا، اور اس کے بعد سے یہ بحث جاری ہے کہ یہ مضمون کیسے لکھا گیا، یہ کیا عمران خان نے لکھا، عمران خان سے ادھر سے کون لے کر گیا باہر۔ تو اس والے سے کافی بحث چل رہی ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ ایک کوئی سوشل میڈیا پہ یہ بھی بات چل رہی تھی جی کہ یہ سیریل آلمیڈا نے لکھا ہے۔ سیریل آلمیڈا جو ایک جرنلسٹ تھے جو کہ پہلے ڈان اخبار کے ساتھ وابستہ تھے، بڑے اچھے کالمسٹ بھی ہیں، اور جو ڈان لیک جو ایک آپ نے کنٹروورسی سنی ہوگی جس کو ڈان لیک کے حوالے سے جانا جاتا ہے، کہ جو انہوں نے جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس ٹائم ایک انہوں نے آرٹیکل لکھا کہ جو سویلین گورنمنٹ اور جو فوجی قیادت ہے اس میں اوورال اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے جو بحث چل رہی تھی اس بارے میں وہ آرٹیکل تھا، اور وہ جب اخبار کی زینت بنا تو وہ ٹینشن اور بلڈ ہو گئی، اور اس پہ کافی کیس بھی چلتا رہا۔ کئی لوگ جو ہیں ان کو استعفیٰ دینا پڑا، جس طرح پرویز رشید صاحب ہیں یا طارق فاطمی صاحب ہیں۔ تو جو سیریل ہیں وہ ابھی اکانومسٹ میگزین کے لیے پاکستان سے لکھتے ہیں، ان کے کارسپونڈنٹ ہیں۔ تو کئی لوگوں نے ان سے یہ بات منسوب کی ہوئی تھی کہ یہ سیریل نے یہ آرٹیکل لکھا ہے۔ تو میں نے سیریل سے بھی پوچھا، سیریل نے کہا کہ میں جو بھی چیز لکھتا ہوں میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں، میں کسی اور کے لیے نہیں لکھتا، کہ میں گھوسٹ رائٹر کے طور پہ نہیں لکھتا کہ عمران خان کا آرٹیکل جو ہے وہ میں شائع کروں۔ تو مجھے یہ بات قابل فہم ہے، یعنی یہ بات درست ہے، یعنی کہ مجھے بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ سیریل نے لکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی کل پیشی تھی، اور پیشی میں جو باتیں ہوئیں جو اور وہ بعد میں جو اخباروں میں کوٹ ہوئیں، اس میں ایک تضاد بھی آ رہا ہے کہ ایک ورژن یہ چھپا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ آرٹیکل جو کہ اکانومسٹ میگزین میں شائع ہوا ہے وہ میں نے ڈکٹیٹ کرایا، وربلی ڈکٹیٹ کرایا، کہ میں آخیا کہ لکھ ہو کے بندہ لکھنا شروع ہو گیا تو میں بولتا گیا انگریزی اچ۔ اور دوسرا ہے کہ یہ چھپا جی کہ میں نے جو ہے نا یعنی کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہے، یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کہ جو میری تھاٹس ہیں اس کو اکانومسٹ نے ایک اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے میری تھاٹس کو ریکولیکٹ کر کے تو اس کو ایک مضمون کی شکل میں شائع کیا ہے۔ اب یہ جو دوسرا ورژن ہے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، اور اس سے کوئی پی ٹی آئی نے بھی اس کو ڈینائی کیا ہے۔ پہلے والی بات کی مجھے اس حد تک ضرور سمجھ لگتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو اتنے کوئی اس پوزیشن میں آگے تھے کہ وہ پورا آرٹیکل انہوں نے ڈکٹیٹ کرا دیا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اہم نکات جو ہیں اس کے وہ انہوں نے بتا دی ہوں کہ یہ چیزیں اس میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے، کہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 کہ جو آرٹیکل ہے یہ 4-5 چیزوں کے گرد گھومنا چاہیے۔ اس کو کپڑے آپ جس طرح کی جی چاہے پہنا دیں، لیکن اس میں یہ جو اس میں اسٹرکچر ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو اب جب سے یہ بحث شروع ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے اس چیز کو پکڑ لیا ہے، اصل میں آج ڈان میں سٹوری چھپی تھی کہ جس میں آیا تھا جی کہ وہ کوئی شاید اے آئی جنریٹڈ آرٹیکل ہے۔ بیسیکلی عمران خان نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگلے ہفتے میری کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ کوئی ایک سپیچ آ رہی ہے، تو میرے خیال یہ دو چیزیں مکس ہوئی ہیں۔ لیکن گورنمنٹ نے یہ بات پکڑ لی کہ یہ اے آئی جنریٹڈ آرٹیکل کو اکانومسٹ نے کس طرح شائع کیا ہے کہ عمران خان سے منسوب کر کے۔ تو یہ کوئی کنفیوژن تھی، لیکن مجھے بھی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ عمران خان نے یہ بات کی ہو کہ وہ اے آئی جنریٹڈ مضمون تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہے۔ یہ بات میں وزن ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کرایا ہوگا۔ ڈکٹیٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کچھ چیدہ اہم نکات بتا دی ہوں کہ بھائی جان باقی لکھنا جی دل جے لکھ لو، لیکن اے جڑی 3-4 گلاں اے وچ ضرور ہونی چاہیے، نہ جان اتنے ٹھا کر کے
اور پھر ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی ذکر آئے اور اتنے جناب کوئی امریکیاں کا بھی ذکر آئے اور پتہ چلے کہ خان نے کیا کیا ہے. تو یہ اس کی کوئی ایک سینس بنتی ہے. اب یہ ہے کہ اب ہم آگے لیکن آج جو ایک ہمارے دوست ہیں وسیم عباسی صاحب, انہوں نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ شیئر کی ہوئی تھی, ذرائع مذاق ویسے, کہ بریکنگ نیوز کہ آج اکانومسٹ نے عمران خان کے آرٹیکل کو دوبارہ ٹویٹ نہیں کیا. نہیں تو اکانومسٹ کو بھی لگتا ہے کوئی نشہ ہو گیا تھا, مزہ پڑ گیا تھا کہ روزانہ 5-6 دفعہ وہ آرٹیکل کو ٹویٹ کرتا, اور پی ٹی آئی والے اس کو مذہبی ایک فریضہ سمجھتے ہوئے روزانہ ہزاروں دفعہ اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے. تو ہم نیکسٹ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں, اور وہ ہیں عمر ڈار, یعنی عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار, جو کہ 29 دسمبر کو لاہور ایک کیفے سے ان کو اٹھا لیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ جو ان کی بیٹی ہے اس کے مطابق ان کو پولیس والوں نے گرفتار کیا. کچھ الزامات جو ہیں وہ یہ آ رہے تھے جی کہ جو سیالکوٹ کے ڈی پی او ہیں اور لاہور کے کوئی 1-2 ایس پیز اور ان کے ساتھ ایک نفری تھی, انہوں نے جا کر اٹھایا. اور پھر ہم نے اس پر ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ جو سیالکوٹ پولیس والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے, لاہور والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو آج جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آج ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ جو عمر ڈار ہیں وہ سیالکوٹ پولیس کے پاس ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہ سیالکوٹ پولیس کے پاس کیسے پہنچے. سیالکوٹ پولیس کے پاس تو پہلے تھے نہیں. پھر میں نے دوبارہ سیالکوٹ پولیس والے نے پوچھا, بھائی جان تہاڈا کی ہے, کدی کچھ آندے ہو کدی کچھ آندے ہو, سانو کچھ دس دیو, عدالت نو کوئی دس دیو, گل صحیح سی دسو کہ مسئلہ کی ہے. تو آج پھر میں آپ کو تازہ حقائق بیان کر رہا ہوں. تازہ حقائق یہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے پہلے پوچھا تھا وہ بات بھی درست تھی کہ اس ٹائم ہمارے پاس نہیں تھا, ہم نے اس کو گرفتاری میں بھی ہمارا کوئی رول نہیں ہے, اگرچہ وہ ہمارے پاس سیالکوٹ پولیس کو وہ 5 کیسز میں 5 مقدمات میں وہ اشتہاری ہیں, ہمیں مطلوب ہے, لیکن اس کی لاہور میں جو گرفتاری کی بات ہوتی ہے اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں, بلکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ کوئی ثابت کر دے کہ سیالکوٹ پولیس کا کوئی بندہ اس کی موبائل کی لوکیشن بھی اس دن کی ادھر کی آ جائے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں کہ جو لاہور میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بات تو ٹھیک ہے جو ہم نے اس دن بتائی تھی کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. ہوا کیا ہے, ہوا جو ہے یعنی کہ وہ بھی ایک ڈرامہ ہے, اس ملک میں ڈرامے ہوتے ہیں روزانہ, بڑے دلچسپ قسم کے لطیفے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ہے نا ادھر وہ کہتے ہیں نا ریالٹی از اسٹرینجر دین فکشن. تو ہمارے ہاں جو حقائق ہیں وہ بھی جو ہے نا افسانوں سے بھی زیادہ دلچسپ ہوتے جاتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ منگل کی شب, یعنی منگل کی شب پچھلے پہر, یعنی کہ اس ٹائم سوموار کی شب پچھلے پہر, یعنی اس ٹائم منگل والی ڈیٹ آ گئی تھی, یعنی کہ 9 مئی آ گئی تھی. تو سیالکوٹ پولیس کو گجرات پولیس سے فون آیا کہ ان کا ایک ادھر تھانہ ہے ٹانڈا, تو تھانہ ٹانڈا کے ایس ایچ او جو ہیں وہ رات کو لیٹ نائٹ نکلے اور انہوں نے گشت شروع کر دیا. اور جب گشت شروع کیا تو انہیں ادھر ایک اجرمی نظر آیا, انہوں نے کیا سنیا ادھر آ مسئلہ کی ادھر کی کیوں پھر رہے ہیں, ہمیں جڑا ہے بیوقوفانی طرح ادھر جا رہے ہیں کدی ادھر جا رہے ہیں اور بڑا مشکوک جہا لگ رہے ہیں, کی مسئلہ کی طرح. اس نے کہا جی کہ میرا نام ہے عمر ڈار اور میں جی اشتہاری, ٹھیک ہے. اس نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا جی کہ اس کا نام پوچھا اور ہمیں پتہ چلو یہ ہے تو بندہ وہ یہ جڑا کہ اتنے سیالکوٹ پولیس والوں نے مطلوب ہے, اشتہاری ہے. لہذا وہ جو ہے وہ اب دینے کے لیے وہ اتنے بےتاب تھے کہ انہوں نے سیالکوٹ پولیس کی نیندیں حرام کر دی. انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہوں نہیں پہنچو, بندہ لے کے جاؤ سویرے عدالتیں, یعنی کہ عدالت کا ورڈ انہوں نے پتہ نہیں استعمال کیا یا نہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو پچھلے پیر ان کو کالیں آنا شروع ہو گئیں. جو سیالکوٹ پولیس ہے کہ آپ کا اشتہاری ہم نے پکڑ لیا ہے, اس کو فوری طور پہ آ کے آپ لے لیں, ہم سے لے لیں. یہ بندہ آگے کہیں کشمیر جا رہا تھا تو ہم نے اس کو ادھر سے پکڑ لیا ہے. تو وہ سیالکوٹ پولیس والوں نے بتایا کہ ہمارے پاس تو وہ جو سوموار کی شب کو ہمیں پتہ چلا اور ہم رات کے ٹائم اس کو یعنی پچھلے پیر لے کر آئے ہیں. اور پھر اگلے دن جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دیا ہے کہ وہ بندہ اب سیالکوٹ پولیس کے پاس ہے. لہذا اب پولیس نے اس کی تحویل کو ایک آفیشلی ایکسیپٹ کر لی ہے. اب عمر ڈار ادھر 5 کیسز میں اشتہاری ہیں, تو اب ان پر کیسز چلیں گے. تو میرے خیال ہے کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ گرفتار حالت میں گزر جائے گا. تو ناظرین یہ ہے آج ابھی تک کی تازہ ترین
نیکسٹ ویلاگ کے لیے انتظار کیجیے گا اور اس ویلاگ کو انجوائے کریں. مجھے اجازت دیں. خدا حافظ.